नॉवल हिस्सा तेरी धड़कनों का बाल शहजादी हफ्सा। शाम का मौसम कुछ अबर सा हो गया था। हालांकि दिन तक सूरज बादलों के सामने हथियार डालने के लिए तैयार नहीं था। हवा भी खुशगवार सी हो गई थी, हल्की हल्की ठंडी ठंडी, भीनी भीनी, सुहानी सुहानी। वो कमरे में शायरी पढ़ने में मसरूफ थी। मेरे चार अगर मेरे हमनवा, तेरे इश्क की लगेगी कब सदा। मेरे दिल पे तेरा यूं राज है, जैसे तेरे इश्क की हुई इंतहा। बच्चों का शोर मोहल्ले में क्रिकेट के बीच मौजूद था। अबे ओ, ये चौका नहीं छक्का है। बेटा अब की बार घर में बॉल गई ना तो अच्छा नहीं होगा। अब की बार बॉल मैं कराऊंगा, देखना कैसे पहली ही बॉल में इसकी विकेट ले लूंगा। उसके घर में आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मैं तेरे नाम पर भी तेरी नहीं, मुझे अपनाएगा तू कब भला। इस शेर ने उसके दिल के राज खोल कर रख दिए थे। मेरा नाम तूने ही तजवीज किया, वरना मैं शहजादी थी कब भला पता। देख, जब तक मैं ना कहूं रन ना लेना। बड़ा आया कैप्टन, तेरी विकेट तो गई। विकेट वाकई उड़ गई थी और जबरदस्त शोर बुलंद हुआ था। आज तो इन सब की खैर नहीं। वो गुस्से में अपना दुपट्टा सर पर लेती हुई दरवाजे पर पहुंची थी। बस खत्म करो क्रिकेट, बैठो अपने अपने घरों में। पढ़ना लिखना नहीं आता क्या? खुद तो पढ़ते नहीं हो, दूसरों को भी नहीं पढ़ने देते। उसने तेज आवाज में सबको डांटा था और सब खामोश हो गए थे। सॉरी आपी, अब शोर नहीं करेंगे। एक बच्चे ने उसके गुस्से के आगे अपनी मासूमियत का इस्तेमाल किया था। हमेशा ऐसे ही होता था, बच्चे शोर करते थे और वो उन पर चीखती थी, और फिर यही बच्चा अपनी मासूमियत का इस्तेमाल करते हुए उसे मना लेता था। किसी की भी शोर की आवाज आई तो बैट बॉल लेकर रख लूंगी, वो हमेशा की तरह ऐसे ही धमकी दे गई थी। बच्चे रोज ही शाम में क्रिकेट खेला करते थे और जब तक शोर ना हो पता ही नहीं चलता था कि बच्चे खेल रहे हैं। लेकिन जब वो घर पर होती थी तो बच्चों के लिए खेलना मुश्किल हो जाता था। वो इसी तरह डांट कर शोर बंद करवा देती थी। अब बच्चे तो बच्चे हैं, शोर नहीं करेंगे तो बच्चे ही नहीं लगेंगे। लेकिन उसकी दी गई धमकी के बैट बॉल लेकर रख दूंगी, वो अपने शोर का गला घोंट देते थे। आज भी वो घर पर थी, ऑफिस जाने का दिल ही नहीं था, और फिर मौसम भी अबर सा हो गया था कि जैसे बारिश बरसी तो खुलकर बरसेगी। यूनी में भी उसका मूड थोड़ा खराब रहा था। वो गुस्से में ही दरवाजा बंद करती हुई आ रही थी तो तस्बीह पढ़ती अम्मा की आवाज कान में पड़ी थी। किसका खून पीकर आ रही है लड़की? उसका गुस्से से लाल चेहरा देखकर उसकी माँ ने पूछा था। हाँ हाँ, मैं इंसान नहीं ड्रैकुला हूं ना, उसने बदतमीजी से जवाब दिया था। आगे से अम्मा ने कुछ और नहीं कहा था, बल्कि तस्बीह में ही मसरूफ हो गई थी, क्योंकि अपनी निच्चड़ी बेटी को वो अच्छी तरह से जानती थी। वो अब सुकून से दोबारा शायरी पढ़ने में मसरूफ हो चुकी थी कि बादल गरजे थे और बरसात का राज शुरू हुआ था। बारिश बहुत तेज हो रही थी और बच्चों ने दोबारा शोर मचाना शुरू कर दिया था। लेकिन अब की बार वो उनको डांटने नहीं गई थी, क्योंकि वो बच्चे कुदरत पर खुश हो रहे थे, बरसात की खुशी में हल्ला गुल्ला कर रहे थे। ऐसे में उन्हें डांटना मुनासिब नहीं था। वो भी बारिश देखने सहन में आ गई थी। सहन के बीचों बीच एक सतून गाड़ा गया था। आधे हिस्से पर पक्की छत बना दी गई थी, जबकि आधा हिस्सा खुला छोड़ दिया गया था। यूनी का असाइनमेंट वो हमेशा लोड शेडिंग में सहन की पक्की छत के नीचे बनाती थी। खुली छत से रोशनी, साफ और ठंडी हवा आ जाती थी। खुशी से अपने दोनों हाथ गीले किए थे और वही गीले हाथ मुंह पर फेर लिए थे। नहा ले, अम्मा ने उसकी खुशी देखकर तस्बीह खत्म करके कहा था। नहीं अम्मा, बीमार हो जाऊंगी, गर्मियों की पहली बारिश है और आप जानती हैं कि गर्मियों की पहली बारिश मुझे रास नहीं आती।
اس کے لہجے میں اداسی نہیں تھی، کیونکہ اس کے لیے ضروری نہیں تھا کہ وہ بارش میں بھیگے، اس کے لیے بارش کا برسنا ہی ضروری تھا۔ رحمان کی رحمت زوروں پر تھی، اور اس کا موڈ جو صبح سے خراب سا تھا، دل کچھ بھوجل سا تھا، اس کی رحمت کے سائے میں موڈ خوشگوار ہو گیا تھا، دل جھوم اٹھا تھا اور سارا وجود عطر سا گیا تھا۔ اللہ ہی ہے ایسی ہستی کہ جسے زبان سے کچھ بتانا ضروری نہیں ہے، تم دھڑکنوں سے بتا دو، وہ سمجھ لے گا، اور ایسا سمجھے گا کہ کوئی اور سمجھ ہی نہیں سکتا۔ ایسا ہی اس کے ساتھ ہو رہا تھا، دل پر جو بوجھ تھا اللہ کو زبان سے بتائے بنا وہ دھڑکنوں سے بتا چکی تھی، اور دل ہلکا ہو گیا تھا۔ وہ بارش کی خوشی میں خوشی تھی کہ اس کا موبائل بجا تھا، اس نے بجنے دیا تھا۔ وہ اس وقت صرف بارش اللہ کی رحمت محسوس کرنا چاہتی تھی۔ موبائل بج کر بند ہو گیا تھا، لیکن نہ جانے کون تھا کہ دوبارہ کال ملا دی تھی۔ موبائل پھر بجا تھا، اور اب کی بار وہ موبائل کی طرف بڑھی تھی۔ موبائل اٹھایا تو کوئی انجان نمبر تھا، اسی لیے اسے بجتا ہوا چھوڑ کر دوبارہ صحن میں آ گئی تھی۔ موبائل بجتے بجتے پھر بند ہو گیا تھا، لیکن پھر دوبارہ بجنے لگا تھا۔ وہ پھر پلٹی اور موبائل اٹھا کر صحن میں ہی دوبارہ آ گئی۔ السلام علیکم۔ کون؟ منہ مانگی، قیمت دوں گا۔ قیمت نہیں، جان چاہیے۔ وہ آواز پہچان چکی تھی۔ میری؟ ہے، لے لو، دل و جان سب لے لو سویٹ ہارٹ۔ تمہاری جان نہیں چاہیے، اس نے کہا لگایا تھا، ان لوگوں کی جان چاہیے جن کی تم لے چکے ہو۔ بکواس سننے کے لیے فون نہیں کیا ہے میں نے، غصے میں آواز ابھری تھی۔ بکواس تو تم کر رہے ہو، وہ نڈر ہو کر بولی تھی۔ میرا کیس چھوڑ دے۔ وہ سیدھا پوائنٹ پر آیا۔ ابھی تو پکڑا ہے، اس کی بہادری قائم تھی۔ جو چاہیے دوں گا، لالچ دیا گیا تھا۔ میں بتا چکی ہوں کہ مجھے کیا چاہیے۔ ان لوگوں کی جانیں مجھے دے دو جن کی تم لے چکے ہو۔ تمہارا کیس ایسی جگہ دفن کر دوں گی جہاں سے کوئی دوبارہ نہیں نکال پائے گا۔ دیکھ لڑکی، تیری یہ مانگ میں پوری نہیں کر سکتا۔ دیکھ باگڑ بلے، تیری یہ التجا میں پوری نہیں کر سکتی۔ اس نے اسی کے انداز میں کہا تھا۔ اپنی ماں کا ہی خیال کر لے۔ اب دھمکی دے کر ڈرانے کی کوشش کی گئی تھی۔ صرف اپنی ہی کیوں، دوسروں کی ماں کا بھی تو خیال کرنا چاہیے نا۔ وہ پرسکون تھی۔ بہت پچھتائے گی، دن تمہارے ہیں۔ وہ فون کاٹ چکی تھی۔ لے بھی آؤ اپنی دلہن۔ وہ ویڈیو کال پر اپنی بڑی بہن سے بات کر رہا تھا، صوفے پر لیٹنے کے انداز میں ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ کوئی دور سے دیکھے تو یہی سمجھے کہ وہ لیٹنے کی تیاری میں ہے۔ لے آؤں گا، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ اس کا لہجہ پرسکون تھا۔ میرے 2 بچے ہو گئے ہیں جو تمہیں ماموں ماموں کہہ کر پکارتے ہیں۔ تمہیں شرم نہیں آتی یا دل نہیں کرتا کہ کوئی پاپا پاپا کہہ کر پکارے؟ پاپا؟ اس نے زبردست کہا لگایا تھا۔ ابھی تو میں 25 سال کا بچہ ہوں۔ بچہ؟ تم بچے ہو شاہ رخ؟ ویڈیو کال پر بھویں اچکائی گئی تھی۔ ظاہر ہے، اس نے اطمینان سے کہا تھا۔ تو نکاح بھی کیوں کیا، وہ بھی 2 سال پہلے؟ تم تو تب بھی بچے ہی تھے نا، تن سے کہا گیا تھا۔ بس کیا کیا جائے، آپ کے ابا کی ہی کارستانی تھی، اس نے شرارت سے کہا تھا۔ آپ کے ابا؟ کیا وہ تمہارے ابا نہیں ہیں؟ وہ ایسے ہی منہ سے نکل گیا تھا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ تم پٹو گے شاہ رخ؟ تم پٹو گی؟ وہ ہنسا تھا۔ شاہ رخ گھورا گیا تھا۔ لے آؤں گا یار اسے، اس نے خیالوں میں کھوتے ہوئے کہا تھا۔ اتنی ہی یاد آتی ہے تو اتنی دیر کیوں لگا رہے ہو؟ شرارت سے کہا گیا تھا۔ دیر تو وہ لگا رہی ہے، پڑھائی ہی نہیں ختم ہو کر دے رہی ہے، اس نے تھوڑی بیزاری سے پڑھائی کے معاملے میں کہا تھا۔ تھوڑی خیر خبر ہی لے لو اس کی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں بے خبر ہوں اس سے؟ اس نے بھویں اچکائی تھی۔ کیا مطلب؟ نام سمجھی سے پوچھا گیا تھا۔
مطلب کہ میں اپنی چیزیں بہت سنبھال کر رکھتا ہوں، اس نے ٹیڑھے آواز میں جواب دیا تھا۔ سچ سچ بتاؤ شاہ رخ، کیا کرتے پھر رہے ہو تم؟ لہجہ مشکوک ہوا تھا۔ کچھ زیادہ خاص نہیں، مگر میری منکوہا ہمارے نکاح کے بعد سے ہی میری نظر میں پوری ہے، اس نے شرارت سے کہا تھا اور ایک آنکھ بھی دبا لی تھی۔ تم تو بہت آگے نکلے، حیرت سے منہ کھل گیا تھا۔ اب جب اللہ نے یہ رشتہ بنایا ہے تو بھلا میں قدر کیوں نہ کروں، اس نے دل سے کہا تھا۔ صرف یہی بات ہے؟ شک ابھی بھی قائم تھا۔ ہے ایک اور بات، اس نے پھر شرارت سے کہا۔ جلدی کہو، تجسس برداشت نہیں کیا جا رہا تھا۔ محبت بھی تو ہے۔ اف میرے اللہ، میں تو بالکل سیدھا سادہ سمجھتی تھی اپنے بھائی کو، لیکن یہ تو کیا؟ اسے میرے نکاح میں اسی لیے ابا جان نے دیا تھا کہ میں اس کی حفاظت کر سکوں، تو پھر نظر کیسے نہ رکھوں؟ اور پھر نکاح میں محبت تو اللہ جی ہی دیتے ہیں، ہمیں بھی ہو گئی، اس نے صفائی جلد ہی دے دی تھی۔ اچھا بس لیکن اب جلدی کرو نا، لے بھی آؤ اسے۔ لے آؤں گا، مجھ سے اب کون سا رہا جاتا ہے، اس نے بےتابی سے کہا تھا۔ بڑی بہن ہوں تمہاری، شرم دلانی چاہیے تھی۔ تو کیا ہوا، صرف 1 سال ہی بڑی ہو مجھ سے، تمہیں ہی جلدی تھی، جلدی ٹپکنے کی۔ کیا ہو جاتا اگر میرے ساتھ ہی آ جاتی، اور پھر ہمراز بھی تو ہو میری۔ آخری جملہ اس نے ایسے کہا تھا کہ جیسے مسکا لگایا ہو۔ چلو تمہارے بہنوئی صاحب آ گئے ہیں، پھر بات ہوگی، اللہ حافظ۔ اس کے مسکے کا کوئی خاص اثر اس نے نہیں لیا تھا۔ اللہ حافظ، میرا پیار دینا اپنے چنو منوں کو۔ ویڈیو کال بند کر دی گئی تھی۔ رات تک بارش زوروں کی ہوئی تھی اور جب صبح سورج نکلا تو سب نکھر گیا تھا۔ پھول، پتے، تتلیاں، بچے سب بے تحاشا خوش نظر آ رہے تھے۔ اماں، آپ بس ماموں کے پاس جا رہی ہیں، ڈرائیور آتا ہی ہوگا۔ وہ اپنی اماں کا سامان جلدی پیک کر رہی تھی۔ اے لڑکی، کیا کرتی پھر رہی ہو؟ اماں نے اس کی ہڑبڑی کا جائزہ اچھی طرح لیا تھا۔ اماں، دیر نہ کریں، اپنی چادر لے لیں۔ وہ جس طرح اس شخص سے بے خوف ہو کر بولی تھی، ابھی خوف سے لرز رہی تھی۔ کیا کوئی دھمکی ملی ہے؟ انہوں نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کی آنکھوں میں ٹھیک سے دیکھ کر پوچھا تھا۔ اماں، آپ کو کھو نہیں سکتی۔ ان کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنے چہرے سے ہٹا کر انہیں احترام سے چوم کر آنکھیں نم کر لی تھیں۔ تو کیا کرے گی پھر، کہاں رہے گی؟ انہیں اس کی فکر لاحق ہوئی تھی۔ میں ہاسٹل میں رہوں گی، وہاں مجھ تک پہنچنا مشکل ہوگا۔ مگر نہیں اماں، آپ ابھی جائیں، جب ماموں کے پاس پہنچ جائیں گی تو ہم تفصیل سے بات کر لیں گے۔ اس نے پھر ہڑبڑی مچانی شروع کر دی تھی۔ ڈرائیور آ گیا تھا اور ہارن بجانا شروع کر دیا تھا۔ جائیں اماں، اس نے نم آنکھوں سے ماں کو رخصت کر دیا تھا اور خود ہاسٹل چلی گئی تھی۔ بس کچھ دن بند رکھو سالے کو، سب کچھ اگل دے گا۔ ڈیشنگ پرسنالٹی کے ساتھ وہ کھڑا فون پر ہدایت دے رہا تھا۔ نہیں، آج کل میں ایک دوسرے مشن پر ہوں، آگے کا پلان وہ سمجھا دے گا۔ وہ فون کاٹ چکا تھا۔ ایک تو یہ بھی نہ، فون کان پر لگایا تھا۔ یہ تمہارا ٹرانسفر کہاں ہو رہا ہے؟ فون پر ڈائریکٹ سوال کیا گیا تھا۔ تمہاری بھاوج کے پاس، وہ شوخ لہجے میں بولا تھا۔ سچ سچ بتاؤ لڑکے، کیا کرتے پھر رہے ہو تم؟ یار، کام ہے ایک، وہ تنگ آ کر بولا تھا۔ کیسے کام کرتے پھر رہے ہو؟ ایجنٹ ہوں یار، ایسے ہی کام ہو سکتے ہیں، وہ فخر سے بولا تھا۔ مہرماں کے پاس جانے کی کوئی خاص وجہ؟ پہنچ کر بتاؤں گا، اس نے فون کاٹ دیا تھا۔ ہاسٹل سے وہ یونیورسٹی چلی گئی تھی۔ یا اللہ، میری ماں کی حفاظت کرنا، وہ خیریت سے پہنچ گئی ہوں۔ وہ دل ہی دل میں بے چینی سے دعائیں کی جا رہی تھی۔ سوری، اس کی ساری کتابیں ہاتھ سے چھوٹ کر گر چکی تھیں۔ آپ تھوڑا دیکھ کر نہیں چل سکتے تھے؟ وہ ویسے ہی بہت پریشان تھی۔
सॉरी कह तो चुका हूँ। वो झुककर उसकी किताबें समेटने लगा था। सॉरी, न जाने किस बेवकूफ अंग्रेज ने ये लफ्ज इजाद किया है, जैसे उसे कहने से सब ठीक हो जाएगा। वो मुस्तकिल बोल रही थी। ये लीजिए। उसने सारी किताबें उठाकर उसकी तरफ बढ़ाई थी। शुक्रिया। मुंह बनाकर उसने अपनी किताबें झट से ले ली थी। आप प्रिंसिपल ऑफिस का बता सकती हैं? वो कब से ढूंढ रहा था। बस यहाँ से राइट में चलते रहिएगा। उसने गलत रास्ता बता दिया था। थैंक्स। वो मुस्कुराते हुए उसके बताए हुए रास्ते पर मुड़ गया था। जब उसने अंदाजा लगा लिया था कि वो अब अंदर जा चुकी होगी, तो रास्ता बदलकर ठीक प्रिंसिपल ऑफिस के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया गया था। बेवकूफ लड़की, दिल ही दिल में वो हंसा था। ब्रेक में वो ग्राउंड में अकेली बैठी थी जब शाइस्ता उसके बराबर में आकर बैठ गई थी। तुम यहाँ क्यों बैठी हो? कैंटीन नहीं चलना क्या? नहीं यार, मेरा बिल्कुल दिल नहीं। उसने साफ इनकार कर दिया था। परेशान हूँ? वो उसकी बहुत पुरानी दोस्त थी, जल्द पहचान गई थी। नहीं तो? उसने अपने चेहरे के तासुरात छुपाने चाहे थे। बताओ जल्दी। शाइस्ता उसकी पुरानी दोस्त थी, पहचान चुकी थी कि वो परेशान है। यार, कल बहुत बुरी धमकी मिली है। कहा था मैंने, मत जा इस लाइन में, लेकिन मेरी सुने कौन? चली भी गई तो किसने कहा था कि मिनिस्टर के बेटे को अपना टारगेट बना ले? वो बावली होकर तेज तेज बोल रही थी। यार, मैं अभी बहुत परेशान हूँ। तो जाहिर है ऐसे कामों में सुकून किसको मिलता है? उसने बुरा मुंह बनाकर कहा था। हट, दफा हो। इससे अच्छा मैं तुझे अपनी परेशानी बताती ही नहीं। उसका दिल खराब हो गया था। अच्छा बता दो, कैसी धमकी मिल गई? वो भी थोड़ी परेशान हो गई थी। अम्मा। क्या? उसकी आंखें बाहर आने को थी। मामू के पास भेज दिया है उन्हें, लेकिन पता नहीं अभी तक पहुंचे कि नहीं। कब निकली थी? सुबह ही। अब तक तो शहर से बाहर निकल चुकी होंगी, फिक्र मत कर। उसने दिलासा दिया था। वो अभी भी परेशान ही थी। चल ना, आप कैंटीन चलते हैं। वो उठी थी और उसे भी उठने का कहा था। नहीं यार, मेरा दिल नहीं। उसने दोबारा इनकार किया था। प्लीज यार, उसने इल्तिजा की थी और अब की बार वो उठकर उसके साथ बोली थी। यूनी से हॉस्टल तक वो तेज तेज कदमों से परेशानी के आलम में आई थी, मगर लगा था कि जैसे किसी ने उस पर कड़ी नजर रखी हो या फिर उसका पीछा भी किया हो। वो अभी इस बारे में सोचना नहीं चाहती थी। माँ के बारे में पता करना था। बैग रखते ही कॉल मिलाई थी। कॉल मिलते ही जैसे ही अम्मा की आवाज सुनी, जान में जान आ गई। जैसे रूह फूंक दी गई हो, दिल जिंदा कर दिया गया हो। दिल किया कि सजदा शुक्र बजा लाए। लब हिलाकर अल्हम्दुलिल्लाह कहा और फिर अपनी आवाज भी सुनाई थी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा। अम्मा, ठीक है ना आप? खाना भी खा चुकी हूँ। तू अपनी सुना। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब। वो मुस्कुरा उठी थी। लड़की, मुझे तेरी बहुत फिक्र होने लगी है। उन्होंने सिसकी ली थी। शहीद मेजर शाहमीर की इकलौती बेटी हूँ। कुछ नहीं होने वाला मुझे। उसने फख्र से कहा था। हाय, अल्लाह तुझे सलामत रखे। उनका दिल भर आया था शहीद सुनकर। क्या बात करती हैं अम्मा, आपको तो हूरें सलाम करेंगी। चुप कर जा लड़की। भले से मैंने बेटा जन्म नहीं दिया, मगर मेरी बेटी मेरे लिए बहुत कुछ है। सारी जिंदगी तेरे नाम की है। अम्मा, क्या आप नहीं चाहती कि शहीद की बेटी भी शहीद? चुप कर, चुप कर, बिल्कुल चुप कर। तेरी नौकरी को आग लगवा दूंगी। औलाद को जन्म देते ही उसके बाप के शहीद होने की खबर आई थी। वो किस दर्द से गुजरी थी, वो सिर्फ वही जानती थी, मगर अल्लाह का शुक्र किया, सब्र किया और अल्लाह ने जीने के लिए औलाद दे दी थी। बेटी दी थी, बिन्ते शहीद शामिर। अपनी बेटी का नाम मेहरमां रखा। पूरी जिंदगी उसके नाम की। बाप से जोश, जज्बा, हुब्बे वतन
सब साथ ही मिला था, लेकिन अम्मा ने कभी उस तरफ ना जाने दिया जहां अब्बा थे। फिर उसने एक दूसरी लाइन चुनी, जर्नलिस्ट। इन दिनों उसने हाईलाइट मिनिस्टर के बेटे को किया, जिसने बहुत से गैर कानूनी अड्डे बनवा रखे थे, कुछ कत्ल केस भी थे। उसने सब जमा कर रखा था, बस आगे पहुंचाना था। अच्छा अम्मा, भूख लगी है, खाना खा कर बात करूंगी। अम्मा का लहजा बता रहा था कि वो अपनी बात सच करने पर तुली हुई हैं, इसलिए झट से लाइन काट डाली थी। वो अपने हॉस्टल के कमरे की खिड़की पर खड़ी थी और बाहर का जायजा ले रही थी, साथ ही साथ आज खुद पर पड़ने वाली नजरों की तपिश या जो कोई उसका पीछा कर रहा था उस पर गौर कर रही थी। अगर वो कोई खतरनाक इंसान था तो फिर सिर्फ मुझ पर नजर क्यों रखी या सिर्फ मेरा पीछा क्यों किया? लेकिन मुझे तो यकीन भी नहीं कि ये मेरा वहम था या फिर हकीकत। उसने सोच झटक दी थी कि तभी हॉस्टल के सामने बने घर पर नजर पड़ी थी। वो घर इतना खूबसूरत तो ना था, मगर वहां मौजूद बाग ने उसके लिए वो घर खूबसूरत बना दिया था। उफ, ये घर कितना खूबसूरत है, और इस घर में मौजूद ये बाग, हाय कितने फूल होंगे, और फूलों के पास तितलियां। वो पूरी तरह से नजरें गाड़े खड़ी थी कि महसूस हुआ कि उस घर की छत पर कोई मौजूद उस पर नजर रखे हुए है, उसे देख रहा है। उसने नजर घुमाई तो वहां कोई नजर नहीं आया। मुमकिन था कि पास बनी ग्रिल के नीचे छुप गया हो। ऐसे मामले में औरत की छठी हिस्स बहुत ही तेजी से काम करती है, इसलिए अब उसे यकीन हो गया था कि कोई उस पर नजर रख रहा है। ये कैसा मामला है आखिर? कोई अगर मुझ पर नजर रख रहा है तो भला क्यों? किस वजह से? किस लिए? वो ऑफिस से हॉस्टल जा रही थी। आज बस में आने का दिल नहीं था क्योंकि जहन कहीं और उलझा हुआ था। वो ऐसे ही चलती थी कि बहुत जल्दी में थी, और देखने वाला समझे कि कहीं पहुंचने के लिए शायद उसे देर हो रही है। लेकिन आज वो जिस सोच में खोई हुई थी उससे उसकी रफ्तार में कमी वाक़ई हो गई थी, बेहद कमी। और इसी रफ्तार की कमी का फायदा कोई उठा रहा था। कोई गाड़ी में उसका पीछा कर रहा था। उसकी छठी हिस्स ने फौरन इशारा दिया था। उसने गाड़ी की तरफ दलीराना अंदाज से नजरें घुमाई, जैसे बताना चाहती हो कि मैं सब महसूस कर रही हूँ, पहचान रही हूँ। उस गाड़ी में जो भी था उससे ज्यादा होशियार था। गाड़ी उसके सामने से ही इंतहाई महारत से ऐसे गुजार ले गया कि वो गाड़ी का नंबर नोट ना कर पाई और गाड़ी के शीशे ऊपर होने की वजह से चेहरा भी ना देख पाई। जैसे वो बताना चाहता हो कि वो उसे गलत समझ रही है, वो उसका पीछा नहीं कर रहा था। वो बेड पर ऊंधी लेटी लैपटॉप में शायरी की पोस्ट बना रही थी, लेकिन दिमाग अभी भी वहीं उलझा हुआ था। सुन मेरे हमसफर, ये कठिन बहुत रास्ते हैं जिसमें बिछे हुए कांटे हैं। कहीं हवा बेहद सख्त है, कहीं मौसम में ज्यादा शिद्दत है, कहीं लोगों की नजर में हसद है, कहीं मोहब्बत किसी को नापसंद है। मगर सुन तू मेरे हमसफर, अगर थाम ले तू हाथ मेरा और मिल जाए साथ हमारा, तो यकीन कर मेरे हमसफर, ये रास्ते हसीन हो जाएं, ये कांटे जन निकल जाएं, इस हवा में खुशबू बस जाए, ये मौसम दीवाना बन जाए, लोगों की नजर फिर जाए और मोहब्बत हमारी अमर हो जाए। पोस्ट बनाकर उसे पोस्ट करके वो सीधी होकर लेटी और छत को घूरने लगी। अब तो मेरा वहम नहीं हो सकता। उसकी जगह कोई और लड़की होती तो अब तक काम चुकी होती, मगर वो शहीद मेजर शामिर की बेटी थी, एक जर्नलिस्ट थी। सब ठीक? शाइस्ता ने आज उसका चेहरा देखा तो कल की परेशानी के मुकाबले में बिल्कुल ठीक था। अल्हम्दुलिल्लाह यार। वो आसमान की तरफ देखकर तशक्कुर से बोली थी। और अपने बारे में क्या ख्याल है? वो दोनों क्लासरूम की तरफ बढ़ रही थी। क्या हो सकता है? वो मुस्कुराई थी। पता था मुझे,
اپنے مقصد سے پیچھے تو نہیں ہٹنے والی۔ شائستہ کو اس پر فخر بھی تھا، مگر جب جب اس پر خطرے کو سوچتی تو کانپ اٹھتی تھی۔ آخر دوست تھی، ظاہر ہے یار، آخر شہید میجر شامیر کی بیٹی ہوں۔ شائستہ نے جملہ پورا کر دیا تھا۔ اس نے جیسے ہی بات پوری کی تھی، اس نے کہا لگایا تھا، مر جا فٹے منہ۔ اس کے کہکہے پر وہ تل ملا اٹھی تھی۔ شائستہ کو اس نے اپنے ساتھ پیش آنے والے حالات سے بھی بے خبر رکھا تھا۔ پوری کلاس اپنے ٹیچر کے انتظار میں تھی۔ وہ ٹیچر انہیں بہت پسند تھا، تبھی سب انتظار میں تھے۔ وہ نہ ٹیچر کا انتظار اسٹوڈنٹس کریں، ایسا تاریخ میں کب ہوا ہے؟ پرنسپل کے ساتھ ایک خوبرو جوان کو آتے دیکھا تو سب کی کاپیاں کتابیں کھول کر اچھے بچوں کی طرح بیٹھ گئے تھے۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، پرنسپل نے سب کو مخاطب کیا۔ وعلیکم السلام۔ سب نے ایسے جواب دیا تھا کہ جیسے پڑھنے میں اتنے مصروف تھے کہ ان کی آواز سے ڈسٹرب ہو گئے ہوں۔ آپ کے پروفیسر علی صاحب ان دنوں علیل ہیں، اس لیے ان کی جگہ آپ کو ایک نئے پروفیسر پڑھائیں گے۔ ان کی بات سن کر سب کے چہرے اتر سے گئے تھے۔ ملنا پسند کریں گے نئے پروفیسر سے؟ وہ جوش سے بولے تھے۔ یس سر، سب نے اداسی سے کہا تھا۔ لیٹس ویلکم پروفیسر مہراب۔ وہ پروفیسر جیسے ہی اندر آیا، مہرماں کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ ان کو تو میں نے پرنسپل آفس کا غلط راستہ بتا دیا تھا، دل چاہا خود پر 1000 لعنت بھیج ڈالے۔ پھر سر میں چلتا ہوں، آپ جانیں اور آپ کی کلاس۔ پرنسپل نئے پروفیسر سے ہاتھ ملا کر چلے گئے تھے۔ السلام علیکم، اس کی آواز سے ہی سب متاثر ہو گئے تھے۔ وعلیکم السلام، لڑکیوں کی طرف سے زیادہ جوش آیا تھا۔ جی میرے پیارے اسٹوڈنٹس، میں ہوں آپ کا نیا پروفیسر، فکر مت کریں، بور کبھی نہیں کروں گا۔ وہ مسکرا کر سب پر نظریں رکھ کر بولا تھا۔ آپ سب کو میرا نام تو پرنسپل نے بتا دیا ہے، اب باری باری آپ سب اپنا نام بتانا شروع کریں۔ اس کا کہنا تھا کہ سب اس کی طرف کھچ سے گئے تھے۔ سر میرا نام سجاد رمیز ہے۔ باری باری سب نے اپنا نام بتانا شروع کر دیا تھا۔ سر میرا نام مہرماں ہے۔ مہرماں نے نظریں نیچے کر کے اپنا نام بتایا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ پروفیسر کی نظریں اس پر ہیں۔ پورا نام؟ پروفیسر نے دلچسپی سے پوچھا تھا، کیونکہ سب نے اپنا پورا نام بتایا تھا، لیکن اس نے اپنا سادہ سا نام بتایا تھا، مہرماں شامیر، مہرماں بنت شہید میجر شامیر۔ پروفیسر نے اطمینان سے کہا تھا، لیکن سب چونک سے گئے تھے اور اس نے بھی نظریں اٹھا کر انہیں چونک کر دیکھا تھا۔ میرا مطلب کہ یہی نام ہے نا آپ کا؟ اس نے ایسے کہا تھا جیسے پہلے بھی کنفرم کرنا ہی چاہا تھا۔ جی سر، یہ وہی ہیں، اور جرنلسٹ بھی۔ آج کل بہت خطرہ ہے ان پر، ایک لڑکے نے بیچ میں کہا تھا۔ کیسا خطرہ؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا تھا۔ سر آپ کو نہیں پتا، منسٹر کے بیٹے کے غیر قانونی سارے اڈوں پہ چھاپا پڑا ہے۔ دوسرے لڑکے نے بھی لقمہ دیا تھا۔ یہ تو جانتا ہوں، لیکن کیا یہ چھاپا آپ کی ٹیم نے مارا ہے مہرماں؟ وہ مہرماں سے مخاطب ہوا تھا۔ جی سر، وہ دبی آواز میں بولی تھی۔ آخر شہید میجر شامیر کی بیٹی ہیں، ایسی ہی ہوں گی، نڈر، بے باک۔ پروفیسر کی نظریں ابھی بھی اسی پر تھیں۔ سر یہ شاعرہ بھی ہیں، ایک اور لڑکے نے اس کا تعارف کرایا تھا۔ او واو، یہ تو اور زیادہ اچھا ہے، چلے پھر کچھ سنا ہی دیں ہمیں۔ سر پیریڈ آف ہو جائے گا، اس نے جیسے وقت کا احساس دلایا تھا۔ پہلے دن نیا ٹیچر پڑھاتا کب ہے؟ کیوں، صحیح بات ہے نا؟ وہ سب سے مخاطب ہوا۔ یس سر، سب پرجوش ہو کر بولے تھے۔ چلیں اب سنائیں۔ اس نے پھر اپنی بات ظاہر کر دی تھی۔ سن تو میرے صاحبہ، بس تیرا ہی انتظار ہے۔ لارڈ کب تو یہ بتا، یہ دل
بڑا بے قرار ہے۔ تیرے نام کا ہے یہ اثر، سن لے تو بے خبر، تیرے نام کی مٹھاس سے ہر لمحہ خوشگوار ہے۔ میری خوشی کا ہے واسطہ لوٹانا اب ذرا، تیرے ساتھ کی چاہت بے پناہ دل جلانے کو تیار ہے۔ وہ نظر نہ آ کر بھی نظر کے سامنے ہے شہزادی، اس کی محبت کا جنون میرے حواسوں پر سوار ہے۔ چاروں طرف سے شور بلند ہوا تھا۔ کیا بات ہے، بہت خوب، اس نے بھی تعریف کر دی تھی۔ اف، مجھے تو ایک آنکھ نہیں بھایا یہ پروفیسر۔ کلاس سے نکلتے ہی اس نے بھڑاس نکالنی شروع کر دی تھی۔ کیا ہو گیا ہے مہر ماں، اتنے پیارے ہیں، مجھے تو بہت پسند آئے، شائستہ نے خوشی سے کہا تھا۔ پیارے نہیں کرو یار، اور تمہیں تو ایسے ہی لوگ پسند آ جاتے ہیں۔ وہ ہنسی تھی۔ تم تو ہو ہی پاگل، شائستہ نے جیسے اس پر لعنت بھیجی تھی۔ وہ یونی سے ہاسٹل آنے لگی تو کوئی اس کے برابر میں چل رہا تھا۔ اس نے نظریں اٹھائیں تو پروفیسر مہراب کو پایا۔ آپ ہاسٹل میں رہتی ہیں؟ ان کو تو موقع ہی مل گیا تھا۔ جی سر، وہ زبردستی مسکرائی تھی۔ میں ہاسٹل کے سامنے رہتا ہوں۔ جیسے ہی اس نے کہا، اس کے دماغ میں دھماکہ سا ہوا تھا۔ تو پھر کیا کل جو میں سمجھ رہی تھی کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے، اور ہاسٹل کے سامنے گھر پر جو چھت پر موجود تھا وہ یہ تھے؟ استغفر اللہ مہر ماں، تم نے تو پتہ نہیں کیا کیا سوچ لیا تھا۔ خیر ہے کہ اپنے ٹیچر ہیں۔ اف توبہ، لیکن بڑے ہی چپکو ٹیچر ہیں۔ وہ دل ہی دل میں بول رہی تھی، اور ہاسٹل آتے ہی وہ ہاسٹل میں چلی گئی تھی اور وہ اپنے گھر چلا گیا تھا۔ آفس سے آج بھی واپسی میں اس نے پیدل چلنے کا راستہ اختیار کر لیا تھا۔ وہ چل رہی تھی خیالوں میں مگن، لیکن رفتار تیز تھی۔ اسی راستے پر پھر اندیشہ ہوا کہ کوئی پیچھا کر رہا ہے۔ فرار نظریں اٹھائیں تو وہ گاڑی سامنے سے نکلی۔ اس کا شیشہ اوپر کو تھا، اور جو شکل دیکھی وہ سر مہراب کی تھی۔ مر جا مہر ماں، سر کیا سوچ رہے ہوں گے تیرے بارے میں؟ خود پر لان تان کرتی ہوئی وہ ہاسٹل پہنچی تھی۔ آج سر مہراب کا دوسرا دن تھا۔ ایک تو وہ 25 سال کا نوجوان، اور پھر تھوڑا ڈیشنگ بھی تھا۔ جلد ہی سب کو بھا گیا۔ لڑکے لڑکیاں سب فرینک ہو گئے تھے، اور وہ ایسے ہی ماحول میں پڑھانے کا خواہاں تھا۔ لیکن مہرماں کو اس کے فرینک ہونے سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، بلکہ اسے چڑ سی ہو گئی تھی۔ اسے یہ بات بالکل پسند نہیں تھی کہ 25 سال کے نوجوان جن کو خود پڑھنا چاہیے، ان کو پڑھانے کے لیے کیوں رکھ لیا جاتا ہے۔ چلو رکھ بھی لیا تو اتنا فرینک ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ آج شائستہ بھی نہیں آئی تھی۔ وہ گراؤنڈ میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک لڑکا اس کے پاس آ بیٹھا تھا۔ مہراب دور سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ لڑکا بول رہا تھا، مہرماں کا پارا ہائی ہوتا جا رہا تھا۔ غصے سے اس نے اس لڑکے کو جانے کے لیے کہہ دیا تھا، اور اس کے جانے کے بعد اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے، لیکن اپنی نم ہوتی آنکھوں میں سے سر مہراب کی آنکھیں پہچان لی تھی۔ وہ آج بھی اس کے ساتھ ہی چل رہا تھا۔ وہ خاموش تھی، اور وہ خاموشی نہیں چاہتا تھا۔ آپ ہاسٹل میں کیوں رہتی ہیں؟ بالآخر خاموشی توڑ ہی ڈالی تھی۔ کیونکہ میری اماں میرے ماموں کے گھر چلی گئی ہیں۔ اوکے، آپ کی صرف ایک ہی دوست ہے؟ جی، اس کے علاوہ سر زیادہ دوستیں بنانا میرے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ گڈ، ہوشیار ہو۔ وہ پھیکی مسکراہٹ اپنے لبوں پر پھیلانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ صاحب جی، ایک لڑکا آج بھی اس کے ساتھ موجود ہے۔ ایک گاڑی سامنے کے روڈ پر کھڑی تھی۔ پھر آج بھی اسے جی لینے دو۔ فون پر اداس لہجے میں آواز ابھری تھی۔ ایک لڑکا کیا بگاڑ لے گا ہمارا؟ میں تو کہتا ہوں آپ اجازت دیں۔ نہیں، وہ ایک جرنلسٹ ہے، نہ جانے کون لڑکا ہو اس کے ساتھ۔ میڈیا چھپڑ پھاڑ کر ہمارے کرتوت بتا دے گا۔ اگر اس لڑکی کو ذرا آنچ اس طرح سے آئی تو شک ہم پر ہوگا۔ وہ گھبرا گیا تھا۔ اوکے صاحب۔ گاڑی آگے لے جا لی گئی تھی۔
وہ پھر ہاسٹل کی جانب اڑ گئی تھی اور وہ اپنے گھر کی جانب مڑ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے سینے سے ٹکرا کر پیچھے کی طرف گرتی، جلد اس نے اس کے گرد اپنے بازو سمیٹے تھے۔ اس نے کرب سے اپنی آنکھیں میچ لی تھیں، جبکہ وہ اس کے وجود کو پوری طرح محسوس کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولی تھی، نظریں سیدھی اس کی نظروں سے ہی ملی تھی۔ ایک ہی جھٹکے سے اس نے اسے کھڑا کیا تھا، مگر بازو ابھی بھی اس کے گرد لپیٹ رکھے تھے۔ آنکھوں کا استعمال کر لیا کریں، قصور خود اس کا تھا، مگر قصوروار اسے ٹھہرا دیا تھا۔ وہ میں ایک تو ویسے ہی اس سے جان جاتی تھی، اوپر سے اس بندے کی آنکھیں بھی غضب کی تھیں، اور اس کے یونی آنے سے پہلے ہی وہ اس کی نظریں پہچانتی تھی۔ اور پھر ستم یہ تھا کہ ابھی تک اپنے بچھائے ہوئے بازو سے آزاد نہیں کیا تھا۔ لوگوں کی نظریں ان دونوں پر متوجہ ہو چکی تھیں کہ ان کی نظروں کو محسوس کرتے ہوئے وہ اس سے دور ہوا تھا۔ اس کے اندر تو اب ہمت نہیں بچی تھی کہ آنکھ ملا سکے۔ جلد اپنا بیگ اور اپنا رجسٹر اٹھایا تھا جو اس سے ٹکرانے کی وجہ سے گر گیا تھا، اور جلد ہی تیزی سے وہ وہاں سے نکلی تھی۔ اف، ایک تو یہ انسان سمجھ نہیں آ رہا کون سا الفاظ استعمال کروں۔ تھرکی، ہاں تھرکی ٹھیک رہے گا۔ مجھے تو لگتا ہے ٹھرکی صرف تھرک کرنے ہی یوں نہیں آتا ہے، پڑھانے نہیں۔ وہ منہ ہی منہ میں بولتی جا رہی تھی۔ مجھے بہت بھوکی تھی کیا؟ جو رجسٹر اس کے ہاتھ میں تھا اپنی دوست کے سر پر دے مارا تھا۔ مجھے لیب میں چھوڑ کر کیوں آ گئی؟ اس کا جواب سننے سے پہلے ہی اس نے ایک اور سوال کر ڈالا تھا۔ ہائے میرا سر، مہرما کی بچی، رجسٹر تو دیکھ، اتنا طاقتور ہے، اس کے باوجود میرے سر پر مار دیا۔ اف، وہ درد سے کرا اٹھی تھی۔ منہ بند کر، نہیں تو یہ پلیٹ بھی تیرے سر پر مار دوں گی۔ سامنے رکھی پلیٹ کی طرف اس نے اشارہ کیا تھا۔ کس سے لڑ کر آئی ہو جس کا بدلہ مجھ سے لینے پر تلی ہوئی ہو؟ اس کا انداز اور رویہ وہ سمجھ گئی تھی۔ تمہارے سر سے۔ غصے سے اس نے دانت پیسے تھے۔ ہائے اللہ، تم سر سے لڑ کر آئی ہو؟ گویا اسے جھٹکا لگا تھا۔ کاش کہ لڑتی۔ اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ تم تو ہو ہی پاگل، بھلا اتنے اچھے انسان سے کوئی لڑنے کی خواہش کرتا ہے؟ اس کی خواہش پر وہ مایوس ہوئی تھی۔ میرا بس چلے تو قتل کرنے کی خواہش کروں۔ اسے آج کی حرکت پر غصہ آ رہا تھا۔ غلطی اس کی ہی تھی کہ وہ ایسا مگن چل رہا تھا جیسے آگے سے کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ اوپر سے قصوروار مہرما کو ہی ٹھہرا دیا گیا تھا۔ علاج کراؤ جا کر اپنا۔ وہ تنگ آ گئی تھی مہرما کی اتنی بیزاری سے۔ چپ کرو تم اب، نہیں تو سر پھاڑ دوں گی تمہارا، وہ چیخی تھی اور اسے بالآخر چپ ہونا پڑا تھا۔ آج شام 4 بجے اسے آفس جانا تھا۔ بس اسٹاپ پر اچھا خاصا رش تھا۔ اس نے سوچا کہ پہلے رش ختم ہونے دو، پھر سکون سے چلی جاؤں گی۔ سائڈ پر وہ کھڑی ہو گئی تھی، لیکن کلیات حسرت موہانی اپنے بیگ سے نکال لی تھی۔ یہی تو اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا، شاعری پڑھنا اور کرنا۔ ابھی وقت ضائع کرنے سے بہتر اسے پڑھنا ہی لگا۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ایک گاڑی کا ہارن بجا تھا، جیسے اسے مخاطب کیا جا رہا ہو۔ نظریں اٹھا کر دیکھا تو سر محراب ہی تھے، جو اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کر رہے تھے۔ جی سر۔ ساری کرواہٹ اور بیزاری چھپا کر اس نے احترام سے انہیں مخاطب کیا تھا۔ میں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ مسکراتے ہوئے انہوں نے ان کی مدد کرنی چاہی تھی۔ نہیں سر، میں چلی جاؤں گی، بہت شکریہ۔ وہ جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ اس سے دوبارہ مخاطب کیا گیا۔ مہرما، میں روز اس راستے سے گزرتا ہوں۔ 100% درست بات تھی اور وہ جانتی بھی تھی۔ محراب نے اسے کس بات کا اشارہ دیا تھا وہ سمجھ گئی تھی۔ سر، آپ جانتے ہیں کہ ان حالات میں میرا کسی پر بھی بھروسہ کرنا بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ 100% درست بات اس کی بھی تھی۔ کل رات ہی آپ کو ڈراپ کرنے کی بات
آپ کی ماما نے مجھ سے کی تھی، آپ کی بات کروا دیتا ہوں۔ محراب نے فون نکال کر اس کی ماما کا نمبر ملایا تھا۔ یہ لیجئے۔ کال ملتے ہی اس نے اپنا موبائل اس کی طرف بڑھایا تھا۔ جی ٹھیک ہے۔ کال پر ملتی ہدایت سے اس نے مختصراً جواب دیا تھا، لیکن چہرے پر بے یقینی کے تاثرات واضح ہو رہے تھے۔ اس کا موبائل اس کی طرف بڑھا کر وہ اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ آپ اتنا روٹ کیوں رہتی ہیں؟ بظاہر اسے پڑھائے ہوئے صرف ایک ہفتہ ہی گزرا تھا، لیکن وہ تو جیسے صرف اسی پر ریسرچ کر رہا تھا۔ مہرماں کا تو دل کر رہا تھا کہ اسی گاڑی سے اسے دھکا دے دے اور پیچھے سے کوئی ٹرک اس پر چڑھ جائے۔ نہیں سر، ایسا تو نہیں ہے۔ وہ دوبارہ کرواہٹ اور بیزاری چھپانے میں کامیاب ہوئی تھی۔ چلیں مان لیتا ہوں۔ حسرت موہانی۔ اس کے ہاتھ میں کلیات دے کر اس نے حسرت موہانی ایسے کہا تھا جیسے روز انہی کو پڑھتا ہو۔ سر، ایک بات تو بتائیں۔ جو سوال اسے تنگ کر رہا تھا اسے پوچھنے کی ہمت کی تھی۔ ہاں کہو۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا۔ آپ پاپا کے دوست کے بیٹے ہیں، لیکن مجھ سے تو ان کا کوئی دوست کبھی ملنے آیا ہی نہیں۔ بمشکل اس نے انگلیاں آپس میں ملاتے ہوئے کہا تھا۔ آپ جانتی ہیں کہ جیسے آپ کے پاپا تھے، ان جیسے لوگوں کے پاس سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ہوتی۔ باقی بات رہی ملنے ملانے کی، تو میں پاپا کو روز آپ سے ملوانے جلد لے آؤں گا۔ کیا سچی سر میں مل سکوں گی پاپا کے دوست جعفر انکل سے؟ وہ خوشگوار لہجے میں بولی تھی، بیزاریت جیسے کہیں کھو سی گئی تھی۔ محراب آج پہلی دفعہ اسے روٹ سے ہٹ کر دیکھ رہا تھا۔ اچھی خاصی انرجیٹک ہے، اس کے باوجود اتنا کھڑوس مزاج کیوں رکھتی ہے؟ وہ دل میں سوچ رہا تھا۔ جی بالکل۔ تھوڑی دیر گاڑی میں خاموشی رہی کہ اس نے دوبارہ مخاطب کیا۔ اب جب آپ کے ہاتھ میں ناموس شاعر موجود ہیں تو کچھ سنا دیں۔ اس نے ایک نظر اس کی طرف اٹھائی تھی۔ جی سر، ویسے میں یہ والی غزل پڑھ رہی تھی جب آپ نے مجھے مخاطب کیا تھا، یہی سناتی ہوں۔ دل میں کیا کیا ہوس دید بڑھائی نہ گئی، روبرو ان کے مگر نظر اٹھائی نہ گئی۔ ہم رضا شیوا ہیں تعویل ستم خود کر لیں، کیا ہوا ان سے اگر بات بنائی نہ گئی۔ یہ بھی آداب محبت نے گوارا نہ کیا، ان کی تصویر بھی آنکھوں سے لگائی نہ گئی۔ ہم سے پوچھا نہ گیا نام و نشان بھی ان کا، جستجو کی کوئی تمہید اٹھائی نہ گئی۔ دل کو تھا حوصلہ عرض تمنا سے انہیں، سرگشت شب ہجراں بھی سنائی نہ گئی۔ غم دوری نے کشاکش تو بہت کی، لیکن یاد ان کی دل حسرت سے بھلائی نہ گئی۔ بہت شکریہ، آپ کی منزل بھی آ گئی۔ اس نے گاڑی روک دی تھی۔ وہ خوشگوار تاثرات کے ساتھ اتر گئی تھی۔ کام سے فارغ ہو کر جب وہ رات میں گھر آیا تو بہت خوش تھا، اتنا خوش کہ اس نے موسیقی چلا دی تھی اور دل کر رہا تھا کہ اس موسیقی پر رقص شروع کر دے یا پھر خود گٹار بجا کر گانا شروع کر دے۔ رات 8 بجے وہ کافی کا مگ لیے چھت پر آ کھڑی ہوئی تھی۔ حیران کن بات یہ تھی کہ وہ بھی اسی وقت چھت پر آ کھڑا ہوا تھا۔ پرسکون بات یہ تھی کہ مہرماں نے اسے نہیں دیکھا تھا مگر وہ اسے دیکھ چکا تھا۔ لگتا ہے میڈم آج آفس سے جلدی آ گئی۔ وہ خود سے مخاطب تھا اور اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا اندازہ بالکل ٹھیک تھا، وہ آفس سے جلدی آ گئی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ اس کا دل نہیں لگ رہا تھا، اسی لیے وہ سر درد کا بہانہ بنا کر جلد ہی گھر آ گئی تھی۔ وہ جس طرح اسے دیکھ رہا تھا، اگر وہ اس کی طرف دیکھ کر اس کی نظر پہچان لیتی تو اس میں اندر تک کڑواہٹ پھر سے بھر جاتی، لیکن وہ ابھی تک اس کی نظر کی تپش محسوس نہیں کر سکی تھی، کیونکہ اس کا ذہن ایک خوشی میں الجھا ہوا تھا۔ پاپا کے دوست
وہ اسے دیکھتا ہی رہا جب تک وہ کافی ختم کر کے اندر نہیں چلی گئی۔ مہر ماں، کیا اس سوال کا جواب آپ بتا سکتی ہیں؟ جو سوال اس نے پوچھا تھا، سب سے جواب نہ ملنے پر وہ اس سے مخاطب ہوا۔ نہیں سر، وہ جھوٹ بول رہی تھی، اسے جواب پتا تھا، بس اس سے کترا رہی تھی۔ اوکے، میں ہی بتا دیتا ہوں۔ اس نے خود ہی بتانا شروع کر دیا تھا۔ مہر ماں، آپ مجھ سے آفس میں ملیے گا۔ کلاس ختم کر کے وہ اس سے مخاطب ہوتا ہوا کلاس سے نکل گیا تھا۔ سر نے مجھے آفس کیوں بلایا ہے؟ اس نے پریشانی سے کہا تھا۔ کون سے سر نے؟ شائستہ نے لاپرواہی سے پوچھا تھا۔ تمہارے سر مہراب نے، اس نے تیز آواز سے کہا۔ توبہ یہ لڑکی، اگر اتنی تیز آواز میں ان سے بات کرو گی تو ان کے تو کان ہی پھٹ جائیں گے۔ اس نے کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ پھٹ جائیں اللہ کرے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے گویا دعا کی تھی۔ وہ اسے ناپسند تھا، شروع دن سے ناپسند، چاہے پاپا کے دوست کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔